मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। इतने का एहतमाम हो और अल्लाह की इबादत में इजाफ़ा हो। पहला हुक्म मनसूख हो गया। इब्तिदाए इस्लाम में इन महीनों में जिहाद और जंग जायज़ नहीं थी, लेकिन बाद में इन महीनों के अंदर क़िताल करना जायज़ करार दे दिया गया। लेकिन एहतराम का तो दूसरा मतलब है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तुम इन महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जुल्म ना करने का मतलब ये है कि इन महीनों में गुनाह ना करो और इन 4 महीनों के अंदर अपनी इबादात मामूलात में इजाफ़ा करो। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो इन 4 महीनों में ख़ास इबादत का अहतमाम करता है, अल्लाह ताला उसे पूरा साल इबादत करने का ज़ौक़ नसीब फरमाते हैं। इबादत करने का ज़ौक़ नसीब फरमाते हैं जो इन महीनों में इबादत करने का अहतमाम करता है। और ख़ुसूसन रजब के अंदर अपने मामूलात में इजाफ़ा और इबादत का ज़ौक़ पैदा करना रमज़ान की तैयारी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदा रमज़ान आने से पहले रमज़ान की इंतज़ार करते थे। इसलिए मुसलमान अभी से रमज़ान की तैयारी शुरू कर दे, अपनी इबादत में इजाफ़ा शुरू कर दे, तिलावत में इजाफ़ा, तस्बीहात में इजाफ़ा, ताकि रमज़ान की इबादत इसके लिए मुश्किल ना बने। तो इस महीने के मुतालिक अहम बात यही है कि ये महीना काबिल एहतराम महीनों में से है। ज़िलक़ादा है, ज़िलहज्जा है, मुहर्रम है, ये 3 महीने इकट्ठे हैं और इन तीनों के बाद काबिल एहतराम जो महीना जिसको करार दिया गया वो रजब का महीना है। इसलिए इस महीने के अंदर हमें अपनी इबादत में इजाफ़ा करना चाहिए और रमज़ान की तैयारी करनी चाहिए। और इसके साथ एक दुआ मनक़ूल है, अगरचे वो दुआ ज़ईफ़ रवायत के अंदर मौजूद है, लेकिन फ़ज़ाइल के एतबार से चूँकि दुआ के अल्फाज ठीक हैं तो उस दुआ को पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसकी सनद पर जिन रावियों के ज़रिए वो दुआ उम्मत को मिली है, पहुँची है, उस सनद के ऊपर मुहद्दिसीन को कलाम है। इसलिए उस दुआ की बराह रात निस्बत अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ना करें, बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते हैं बेहतर है, लेकिन चूँकि इस दुआ के अल्फाज बेहतरीन हैं, अच्छे हैं, तो दुआ मांगने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए हमें रजब के महीने के अंदर और शाबान के महीने के अंदर इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबा व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान। कि ईमान वाला अल्लाह से मांग रहा है कि अल्लाह रजब में और शाबान में बरकतें नसीब फरमा और हमें रमज़ानुल मुबारक अता फरमा। खैर व आफ़ियत से हम रमज़ानुल मुबारक जैसे अज़ीम शान महीने को अपनी ज़िंदगी में पालें। अब ये मुसलमान रमज़ान की इबादत की तौफ़ीक अल्लाह से मांग रहा है, रमज़ान को हासिल करना की दुआ अल्लाह से मांग रहा है। इससे दुआ के अल्फाज अच्छे हैं, इस दुआ के पढ़ने, मांगने, करने में कोई हर्ज नहीं। तो मुसलमान को चाहिए कि रजब के महीने के अंदर इस दुआ का भी एहतमाम करे। अगर किसी को उर्दू के अल्फाज याद नहीं होते तो वो अरबी के अल्फाज याद नहीं होते तो इसका तर्जमा जो है मैंने बताया कि ए अल्लाह रजब के महीने में और शाबान के महीने में बरकत नसीब फरमा और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुंचा दे। इस दुआ को उर्दू में भी मांगा जा सकता है। तो इस रजब के महीने के अंदर बस चूँकि एहतराम होने की वजह से इसके अंदर जो इबादत की जाएगी उस इबादत का सवाब आम महीनों से ज़्यादा है। और अगर कोई गुनाह किया जाएगा
اس گناہ کا وبال بھی عام مہینوں میں گناہ کرنے سے زیادہ ہے۔ لیکن اس مہینے کے اندر کچھ لوگوں نے مخصوص عبادات بنا رکھی ہیں اور ان کا خوب چرچا کیا جا رہا ہے، ان کو پھیلایا جا رہا ہے، جبکہ ذخیرہ احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رجب کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے جو صرف رجب کے مہینے کے ساتھ خاص ہو یا 27ویں تاریخ کے ساتھ خاص ہو۔ رجب کا پورا مہینہ قابل احترام ہے، قابل اعزاز ہے، عبادت کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، نفلی عبادات کرنی چاہیے تاکہ رمضان کی تیاری ہو اور احترام ہونے کی وجہ سے عبادت میں اضافہ ہو۔ لیکن کسی خاص عبادت کو رجب کے ساتھ جوڑ دینا، کسی صحیح حدیث میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے رجب کے متعلق ایسی باتیں عام کی جا رہی ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں جن کا صحیح حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی ایک نماز کی ترغیب دے رہا ہے کہ ایک نماز پڑھو سورۃ فاتحہ کے بعد اتنی مرتبہ فلاں سورت کو پڑھو تو تمہیں اتنی نیکیاں ملے گی، بڑے بڑے انعامات کے اس کے اوپر وعدے لکھے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں خالص دین پر عمل کرنا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر عمل کرنا ہے۔ پورا ایک نیٹ ورک قائم ہو چکا ہے جو غلط باتوں کو پھیلانے کے اندر مصروف ہے، اور نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ان باتوں کی نسبت کی جا رہی ہے جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو ارشاد نہیں فرمایا، اپنی امت کو نہیں بتائیں۔ اس لیے رجب کے مہینے کے اندر کوئی خاص نماز منقول نہیں ہے، اور اس کے ساتھ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ سمجھانے کے باوجود، کہنے کے باوجود لوگ اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب نہیں لاتے اور اپنی طرف سے ایسی رسومات اور بدعات کو بنا کر ان کا ارتکاب کرتے ہیں اور انہیں باعث فضیلت سمجھتے ہیں، باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کو ایسی بات بتا دی جائے کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسے عجیب خیال کرتا ہے کہ یہ مولوی صاحب نے نئی بات کر دی، جبکہ نئی بات نہیں ہوتی، بات وہ پرانی ہوتی ہے کہ مسلمان جہالت کی وجہ سے اس نے سنی پہلی مرتبہ ہوتی ہے اور اس کو وہ نئی بات سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے تو اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، ہم تو معاشرے کو اتنا عرصے سے یہ اس رسم کو کرتے ہوئے، اس کام کو کرتے ہوا دیکھتے ہیں، تم اس کام سے ہمیں روکتے اور منع کرتے ہو، ہم تو اتنے سالوں سے کر رہے ہیں۔ کیا کوئی کام اگر کئی سالوں سے غلط ہو رہا ہو، اس کا علم نہ ہو کہ یہ بدعت ہے، یہ رسم ہے، وہ جائز تھوڑی ہو جاتا ہے؟ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، قالوا انا وجدنا آباءنا، ہم جو غلط کام کر رہے ہیں، ہم جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے، وہ بھی یہی کام کرتے تھے، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ جبکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ ہم قرآن اور سنت کے پابند ہیں، قرآن اور سنت کے تابع ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت اپنے باپ کو دی، اس کو بھی یہی کہا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابا جان آپ نے میری اتباع کرنی ہے، آپ نے میرے پیچھے چلنا ہے، چونکہ میرے پاس علم ہے۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں تجھ سے عمر میں بڑا ہوں اس لیے تجھے میری بات ماننی پڑے گی، میرے پیچھے چلنا پڑے گا، میرا تجربہ زیادہ ہے، میری عمر زیادہ ہے۔ نہیں، عمر اور تجربے کی بات نہیں ہے۔ قرآن کس کو ترجیح دے رہا ہے؟ اس کی اتباع کرو جس کے پاس علم ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، باپ بڑا تھا، اپنے باپ کو کہا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان آپ نے میری اتباع کرنی۔ اس لیے اہل علم کی اتباع، قرآن کہتا ہے 18ویں پارے سورۃ المومنون میں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس مسئلے کا تمہیں علم نہیں ہے تم کن سے پوچھو؟ اہل ذکر سے مراد مفسرین لکھتے ہیں اہل علم ہیں،
جس مسئلے کا تمہیں علم نہیں ہے تم اہل علم سے پوچھنے کے پابند ہو، تم اہل علم سے پوچھو، جو مسئلہ تمہیں وہ بتائیں اس کے مطابق تم اس کی اتباع کرو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، ایمان والوں کو بتاؤ کہ دین اسلام یہی سیدھا رستہ ہے، یہی سیدھا رستہ ہے، تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر دین اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرنے کی تم کوشش کرو گے تو اللہ کے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہے، تم گمراہیوں میں پڑ جاؤ گے، شیطانی رستوں پہ چل پڑو گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے۔ تو اس رجب کے مہینے کے اندر ایسی رسومات کا ارتکاب اہل سنت کرتے ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بڑی رسم اور رسموں کے ساتھ اس مہینے کی 22 تاریخ کو کنڈے کے نام سے ایک رسم ادا کی جاتی ہے۔ اس دن گھر میں کھانے پکائے جاتے ہیں، حلوہ پکایا جاتا ہے، کیا کچھ پکا کر لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ ہم نے کنڈے کی رسم پوری کر دی ہے۔ اب اس کو نہیں پتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ اس رسم کو کرنے کے لیے مجھے شریعت کی طرف سے کیا حکم ملتا ہے کہ ایک رسم ہے، شریعت نہیں ہے، اس لیے تو رسم کا لفظ ساتھ بولا جاتا ہے۔ کتنے کام اہل سنت کرتے ہیں اس کے ساتھ لفظ بولتے ہیں کہ رسم فلاں رسم فلاں رسم، کارڈوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے رسم، تو پتہ چل گیا یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ رسم ہے، شریعت نہیں ہے۔ اگر شریعت ہوتی تو وہ سنت کے مطابق ہوتی، اس کا ثبوت شریعت میں ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بتایا ہوتا کہ اس عمل کو تم نے کس طرح کرنا ہے۔ صحابہ نے چھوٹا چھوٹا عمل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کر کے امت کو بتایا کہ یہ عمل تم نے کیسے کرنا ہے۔ تو جس عمل کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ ہو، صحابہ سے نہ ہو، تابعین سے نہ ہو، قرآن سے نہ ہو، وہ رسم کے حکم میں ہے یا بدعت کے حکم میں ہے۔ اگر اس رسم کو ثواب سمجھیں گے وہ بدعت بن جائے گی۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نماز روزے کا نام دین ہے، باقی جو مرضی کرتے رہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کا نام دین ہے۔ اب اس رسم کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ ان کے نام کی رسم ہے۔ اب کتابیں اٹھا کر دیکھیں، میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر کتابیں چھپ چکی ہیں، لیکن ان کی تاریخ وفات بھی اس مہینے میں نہیں ہے اور نہ ہی ولادت اس مہینے میں ہے۔ ان کی ولادت رمضان میں ہے، وفات ان کی شوال میں ہے، لیکن لوگوں نے اس رسم کو ان کی طرف منسوب کر دیا جبکہ اس رسم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ام المومنین کے بھائی ہیں، بڑی نسبتیں ہیں، ان کی یوم وفات رجب کی 22 تاریخ کو ہے، ان کی وفات کا دن ہے، اور کچھ ان سے بغض اور دشمنی رکھنے والوں نے اس خوشی کا اظہار اس انداز میں کیا تھا، اور لوگوں نے اس کو یہاں پھیر کر اس رسم کی طرف لے آئے، اور ہمارے اہل سنت اس رسم کو کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اس رسم کو میں کرنے لگا، اس کا وبال کتنا بڑا ہے، اس کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ ہر بدعت جس کو تم دین سمجھ کر کرو گے جبکہ وہ دین نہیں ہے، تم ثواب سمجھ کر کرو گے جبکہ وہ ثواب نہیں ہے، تم اسے فضیلت والی سمجھ کر کرو گے جبکہ اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، تم دیکھا دیکھی کرو گے، تم معاشرے کو دیکھو گے لوگ کر رہے ہیں چلو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ الا للہ الدین الخالص، ہمارے پاس دین خالص موجود ہے،
اس لیے اس مہینے کے اندر کسی قسم کی رسومات نہ کی جائیں، کسی کی رسومات میں نہ پڑا جائے۔ میں نے بتایا اس مہینے کے اندر صرف یہ چیز ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن مجید کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جن کو اسلام کے اندر قابل احترام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے سال میں قابل احترام ہیں، تم نے ان مہینوں کا احترام کرنا ہے۔ احترام کیسے کرنا ہے؟ کہ اپنی عبادت میں اضافہ کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ تم عبادت کرو گے، تمہیں دوسرے مہینوں کے اعتبار سے عبادت کا ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر تم ان میں گناہ کرو گے تو دوسرے مہینوں کے اعتبار سے گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے۔ قرآن روک رہا ہے 4 مہینے قابل احترام ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے ایمان والو اس مہینے کے اندر، ان 4 مہینوں کے اندر تم اپنے پر ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم گناہ نہ کرو۔ اور تیسری بات یہ میں نے عرض کی، اس مہینے کی فضیلت یہ قابل احترام ہے۔ دوسری بات میں نے کی، اس مہینے کے اندر ایک دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، مسلمان کو چاہیے اس دعا کا اہتمام کرے۔ تیسری بات کہ اس مہینے کے اندر مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ جسے معراج کہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس مہینے میں آپ سفر معراج پہ تشریف لے گئے، لیکن روایات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کوئی بھی یقینی نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا جو واقعہ وہ 27 رجب کو پیش آیا، یہ مشہور ہو چکا ہے۔ اگر آپ روایات کو دیکھیں گے، احادیث کی کتب کو کھولیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی ایک روایت پر یقین سے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ واقعہ 27 رجب کو پیش آیا۔ بہرحال کسی بھی تاریخ کو پیش آیا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی حکم متعلق ہے۔ ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان معجزہ نصیب فرمایا کہ ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلا کے، عرش معلیٰ پہ بلا کے، جنت دکھا کے، جہنم دکھا کے، ایک رات کے اندر پورے آسمانوں کی سیر کروا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی۔ اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایمان والوں کے لیے بھی ایک تحفہ لے کے آئے جو ایمان والوں کی معراج ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کیسے نصیب فرمائی؟ خود بلایا۔ میں یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو خواب آیا، میں یہ کہہ رہا ہوں خود بلایا، خود تشریف لے گئے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خود نہیں گئے، صرف خواب آیا تھا۔ اگر خواب ہے تو پھر معجزہ نہیں ہے۔ خواب تو ہر بندے کو آ سکتا ہے، خواب کے اندر تو بڑی بڑی زیارتیں ہو سکتی ہیں، سب جنت جہنم دیکھ سکتے ہیں۔ معجزہ کس صورت میں ہے؟ اس صورت میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود بلایا، آپ ہر آسمان پہ تشریف لے گئے، ہر آسمان سے انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش پہ تشریف لے گئے، وہاں پھر پردے ہٹے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ سے نماز جیسا تحفہ لے کے آئے۔ 50 نمازیں تھیں، 50 نماز، میں سارا واقعہ نہیں نقل کر رہا، میں بس ایک بات کو جو خاص بات ہے اس واقعے کی، یہ تو ہم واقعہ سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ اس کے اندر کئی اسباق ہیں۔ میں صرف ایک بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے سفر کی خاص بات کہ امت کو 5 وقت کی نماز ملی ہے۔ 50 نمازوں سے کتنی ہوئیں؟ 5۔ حکم 50 کا تھا، لیکن 5 نمازیں آخر میں امت کو دے دی گئیں، اور فرمایا آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، اللہ ثواب انہیں 50 کا عطا فرمائے۔ کتنی پڑھے گی؟ 5، اور ثواب کتنا ملے گا؟ 50۔ تو امت 5 بھی پڑھتی نہیں ہے، امت 5 بھی پڑھتی نہیں ہے۔ جمعے کے دن مسجد کو سلامی پیش کرنے آتے ہیں کہ مسجد کو سلام پیش کریں، جیسے دلہا ہوتا ہے نا، کہتا ہے چلو میں برات کے ساتھ، خوشی کا دن ہے، آج میری شادی ہے، چلو مسجد میں سلامی پیش کریں، کیا 2 نفل پڑھا ہوں، زندگی بھر بیچارہ مسجد نہیں گیا تو اب کہتا میں چلو مسجد میں 2 نفل پڑھا ہوں، خوشی کا دن ہے۔ تو آج کا مسلمان نماز سے اتنا غافل ہے،
اتنا دور ہے کہ وہ ہفتے کے دن سلامی پیش کرنے آتا ہے، اور بڑی مشکل سے 2 رکعتیں جمعے کی نماز کی پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں۔ بعض کو تو دعا مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ جمعے کا سلام پہ امام صاحب نے پھیرا ہے، چلو ساتھ دعا مانگ کے جائیں، وہ سلام پھیرتے نکل جاتے ہیں۔ اور بعض دعا مانگ لیتے ہیں، انہیں ٹھہرنا نصیب نہیں ہوتا کہ چلو سنتیں پڑھ لیں، وہ سنتوں سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہے آج کے ایمان والے کی کیفیت کہ اللہ کے نبی اس کے لیے اتنے عظیم الشان سفر سے اتنا عظیم عمل، اور اس کی معراج، کہ مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی معراج کیا ہے؟ مومن اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہوتا ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ قریب مومن اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے، گویا کہ قدموں میں گرا پڑا ہے، گویا کہ اتنا اللہ تعالیٰ سے سجدے پہ اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم دیں گے مجھے سجدہ کرو، تو جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، ان کی کمر تخت بن جائے گی، وہ جھکنا چاہیں گے، فلا یستطیعون الی السجود، وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، جھک نہیں سکیں گے، حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ ہم جھک کیوں نہیں سکتے۔ انہیں بتایا جائے گا کہ دنیا میں تمہیں جھکنے کا حکم تھا، تم تکبر کرتے تھے، اللہ کے گھر آ کر اللہ کے سامنے جھکتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا معراج والی رات مجھے جہنم دکھائی گئی، ایک شخص کے سر پہ زور سے پتھر پڑتا ہے، اس کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے، پھر جڑ جاتا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل اس شخص کو سزا کیوں ہو رہی ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ نماز عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، نماز کو اہمیت نہیں دیتا تھا، اسے اسی طرح سزا ہوتی رہے گی۔ ڈاکٹر کی بات پہ یقین، انجینئر کی بات پہ یقین، سوشل میڈیا پہ یقین، فیس بک کی خبر پہ یقین، واٹس ایپ کی خبر پہ یقین۔ آج مسلمان کو اگر یقین نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ ڈاکٹر بتا دے تیرے لیے یہ مضر ہے، یہ چیز تیرے لیے نقصان دہ ہے، اس کے قریب نہیں جاتا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ تمہارے لیے اتنا دردناک عذاب ہے، میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اگر تم نماز کا اہتمام نہیں کرو گے۔ پوری امت نماز کو چھوڑے بیٹھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ سے ہمارے لیے تحفہ لے کے آئے اس تحفے کو قبول کرنا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس نے اللہ کی طرف سے ملنے والے تحفے کو رد کر دیا، رد کر دیا، ہدیے کو رد کر دیا کہ اللہ نے تجھے تحفہ دیا تھا کہ تو جب اللہ کے گھر آ کر نماز ادا کرے گا تجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو ان کے سر نیچے کر کے، ٹانگیں اوپر کر کے، اور جہنم میں انہیں بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے کہ ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، غیر محرموں کے سامنے اپنے سر کو نہیں ڈھانپتی تھیں، اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپتی تھیں، پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھیں، انہیں جہنم کے اندر یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آج پہ پورا معاشرہ بے پردگی کا سیلاب بن چکا ہے، نہ باپ کو فکر ہے، نہ بھائی کو فکر ہے، نہ خامد کو فکر ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین پردے کا اہتمام کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ 14 فروری کا دن آ رہا ہے، دنیا کے لوگ، غیر مسلم قومیں تہوار منائیں گی ویلنٹائن ڈے کے نام سے، ایک فحاشی کا دن، ایک اوریانی کا دن، ایک بے حیائی کا دن منائیں گے اور اپنی جنسی خواہشات پوری کریں گے۔ اور افسوس ہوگا ان مسلمانوں پر کہ جو اس بے حیائی کے عالمی دن میں ان قوموں سے مشابہت اختیار کریں گے۔ عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے جو مسلمان کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن اس کو اس قوم کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ساری زندگی مسلمان رہو اور کل قیامت کے دن مسلمان چاہتا ہے میرا حشر کافر کے ساتھ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جس قوم سے تم مشابہت اختیار کرو گے تم اس قوم میں کھڑے کیے جاؤ گے، تم اسی قوم میں شمار کیے جاؤ گے۔
قرآن کہتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم برائی کرو، تم فحاشی کرو۔ حیا اور ایمان لازم ملزوم ہے، جب حیا آتا ہے تو ایمان بھی آ جاتا ہے، جب حیا چلا جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ بے حیا ہوتا ہے پھر جو چاہے مرضی کرے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جب بے حیا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں، 60 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، اور ایمان کا شعبہ، ایمان کا ایک اہم حصہ حیا ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بے حیا بن چکا ہے، بے حیا بن چکا ہے۔ اب شرم نہیں آئے گی جب کسی مسلمان بہن کو، وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، جب اس کے ساتھ بے حیائی کا ارتکاب کرے گا، جب اسے پھول پیش کرے گا، جب اسے گفٹ پیش کرے گا، کیا اس کی عقل پہ پردہ پڑ جائے گا کہ میرے گھر میں بھی بیٹی ہے، میرے گھر میں بھی بہن ہے، میرے گھر میں بھی عورت ہے، کہ میں کس کام کا ارتکاب کر رہا ہوں؟ اس لیے مسلمانوں کا پیغام ہے اس بے حیائی کے دن اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولادوں کو بچائیں، اپنی بچیوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ باقاعدہ سکولوں کے اندر یہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، فحاشی پھیلائی جاتی ہے۔ باپ کو کیا پتا کہ میری بیٹی سکول میں کیا پڑھنے جا رہی ہے، اسے وہاں کیا سکھایا جا رہا ہے، کس کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچی کی سکول کی تعلیم کا انتظام اچھے طریقے سے کرے، تحقیق کرے کہ یہ سکول کا نظم کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اس میں پڑھائی کا نظم کیا ہے، تربیت کا نظم کیا ہے۔ اگر سکول کی تربیت اور تعلیم اچھی ہے وہاں اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائے۔ سکولوں کے اندر فرق ہے، بعض سکول بڑا اچھا کام کرتے ہیں، ان کے ہاں ان فحاشیوں کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ یہ پروگرام نہیں کرتے، بلکہ ان کے ہاں باقاعدہ تربیت کا درس ہوتا ہے۔ بعض سکول اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کاموں کا تذکرہ ہی نہیں کر سکتے زبان سے جو تمہارے اور ہمارے بچوں کو یہ تربیت دی جا رہی۔ اب ذمہ دار کون ہے؟ باپ ہے، یہ ذمہ دار ہے۔ پوچھ ہوگی باپ سے کہ تو نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے۔ اس لیے جس شعبے میں بھی بچے کو داخل کروانا ہے، بچی کو داخل کروانا، جہاں بھی بھیجنا ہے، سب سے پہلے باپ کی ذمہ داری ہے اپنی کوشش کے مطابق۔ میں یہ نہیں کہتا جتنی کوشش ہے اتنی تو کرنی چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ سکول کا نظم کیا ہے، دین کی تعلیم دلوائیں۔ آپ اداروں میں آئیں جہاں تمہیں دین کے اعتبار سے تعلیم اور تربیت، وہاں اپنے بچے کو دین کی تعلیم دلوائے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے بھی آپ پوچھیں، تحقیق کریں، لیکن باپ کو فکر نہیں، وہ کہتا بس وہ پڑھائی اچھی ہے وہاں داخل کروا دو، آگے کیا ہو رہا ہے اسے کوئی نہیں پتا، اسے کوئی نگرانی نہیں ہے کہ اسکول میں کیا ہوگا، کیا کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچے اور بچیوں کا تحفظ کرنا۔ تو ہم اعلان کریں جس کی طاقت ہے کہ ہمارا اس فحاشی کے عالمی دن میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تہوار صرف کن کا ہے؟ غیر مسلم قوموں کا ہے۔ شروع کہاں سے ہوا؟ ایک راہب اور راہبہ، راہب کہتے ہیں عیسائیوں کے، یہ اپنے آپ کو اپنے عبادت گاہوں میں روک لیتے ہیں اور نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، بس عبادت میں مصروف رہتے، کہتے ہیں ہم نکاح نہیں کریں گے۔ تو اس مذہب میں راہب کے لیے نکاح کرنا حرام، جائز نہیں ہے۔ تو وہ راہب اور ایک راہبہ تھی، 14 فروری کو وہ اپنی جنسی خواہش پوری کر بیٹھے، لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اب اس قتل کے نام پر لوگوں نے اسے محبت کا دن قرار دیا، اب پوری دنیا اس کی خوشی منا رہی۔ یہ اس کا تصور ہے، یہ اس کی بیک حیثیت ہے۔ مسلمان لکیر کا فقیر ہے، جو وہاں سے آتا ہے یہ اس کو کرتا جا رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ اللہ کا راستہ ہے، تم نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرو گے تو تم گمراہیوں میں چلے جاؤ گے۔ اللہ کے ہاں اسلام کے علاوہ کوئی راستہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share